अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज मौसम की सूरत हाल के साथ। कराची में शदीद गर्मी तूफानी बारिश का पेश खैमा साबित हुई। तेज हवाओं के साथ बादलों ने यरगार कर दी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त बारिश हो रही है। बिल्कुल सिद्रा, आप सही कह रही हैं कि कराची में बादलों ने यलगार की है। शहर कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश भी शुरू हुई है। सदर, क्लिफ्टन, आई चंद्रिका रोड, शाहराह फैसल पर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तो मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश हो रही है। हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही काफ़ी हब्स महसूस किया जा रहा था और प्रेडिक्शन यही थी कि आज 14 तारीख से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। मानसून की बारिशें कराची में शुरू होंगी। तो आज देखने में यही आया है कि बहुत ज़्यादा सुबह से ही हब्स देखने में आ रहा था। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा था कि काफ़ी हब्स की सी कैफियत थी और गुज़िश्ता रात के बारे में भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि शायद रात में ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन आज सुबह से हमने देखा था कि बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। अलबत्ता माहौल ऐसा बना हुआ था, हब्स बहुत ज़्यादा था और अब से थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ इलाकों में कराची के बारिश शुरू हो गई है। तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवाओं के साथ बादलों ने यलगार की है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त बारिश हो रही है और जो मकामात इस वक्त बारिश की लपेट में हैं उसके बारे में आपको बता दें कि सदर के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। क्लिफ्टन, आई चंद्रिका रोड, शाहराह फैसल, यहाँ पर तेज़ बारिश देखने में आ रही है। तो तेज़ बारिश हो रही है तो ऐसे में जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनसे भी हम ये कहते हैं कि वो ज़रा एहतियात से मोटरसाइकिल की सवारी करें, चूँकि फिसलन की वजह से हादसात होते रहते हैं। क्लिफ्टन और सदर में कैसा समा है, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज़ अली कादरी की जानिब चलते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्लिफ्टन में कैसा समा देख रहे हैं आप शाहनवाज़ अली कादरी? क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितनी बारिश हो रही है? फिर मौसम ने करवट बदली है। अब से कुछ देर कब इस कदर गर्मी और शदीद हफ्ता के कराची वाले बेमिला उठे थे, लेकिन कुदरत को रहम आया है और इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त क्लिफ्टन पे मौजूद हूँ। यहाँ इतराफ में शदीद और तेज़ बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और सुहाना हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। गो के हवा चलने की वजह से कुछ इसकी बारिश की रफ्तार कम हुई है, लेकिन मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और जो सुबह से चेहरे परेशान थे उनके चेहरे खिल उठे हैं। जी शाहनवाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम आई चंद्रिका रोड पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। बताइए खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, ख़ासतौर पर ओल्ड सिटी एरियाज़ में, और अब इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में एक मरतबा फिर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। दिन भर शदीद गर्मी थी और महकमा मौसमियात ने इस बात का इशारा दिया था कि आज दर्जा हरारत 38 दर्जे सेंटीग्रेड हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने रहम किया, अब्र रहमत बरसना शुरू हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कैमरामैन इमरान शाहिद आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू चाली के इलाके में, अल्ताफ़ हुसैन रोड पे, और सामने आई चंडीगढ़ रोड है। ट्रैफिक की रवानी अभी से मुतासिर होना शुरू हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बारिश के बाद सड़कें गीली होती हैं, मुख्तलिफ मकामात पर उनकी रवानी सुस्त पड़ती है। अब देखना यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी इंतज़ामिया ने इंतजाम किए थे बारिश की निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए, उस हवाले से क्या सूरत हाल है, यकीनन हम वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुकी है और शहरियों के चेहरे भी खिलखिला उठे हैं। ज़ाहिर है कि शदीद गर्मी के आलम में लोग कई रोज़ से अब्र रहमत का इंतज़ार कर रहे थे। जी समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमें आगाह कर रहे थे। आई चंद्रिका रोड और उसके अतराफ़ के इलाकों की सूरत हाल के बारे में वो बता रहे थे। कह रहे थे कि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, बारिश का पानी जमा हुआ है जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और ये देखने में यही आया है, अक्सर जब भी बारिश होती है तो पानी जमा होता है, उसकी निकासी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए जाते। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब भी बड़े दावे कर रहे थे। 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई थी कराची में, उन्होंने कहा था अनएक्सपेक्टेड ये रेन थी, इसके बावजूद हमने बड़े बड़े इंतज़ामात किए, इसी वजह से कहीं पर भी पानी जमा नहीं हुआ। लेकिन आज इसके बरक्स सूरत हाल देखने में आ रही है। आई चंद्रिका रोड और उसके अतराफ़ के इलाकों में, जिस तरह खुर्शीद आलम बता रहे थे कि कई जगह वो देख रहे थे कि पानी जमा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तो अब देखना यह है कि अगर ये बारिश ज़्यादा होती है तो फिर इस सिलसिले में जो इंतज़ामात किए गए हैं
وہ یقیناً ناکافی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ بارش بالکل ابتدا ہے، شروع ہوئی ہے، تو ابھی جب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پانی جمع ہونا شروع ہوا ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر یہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے، بارش زیادہ برستی ہے، تو پھر جو حکومت نے دعوے کیے ہیں ان کی یقیناً قلعی کھل سکتی ہے۔ مرتضی وہاب کے بارے میں آپ کو یاد دلا دیں کہ 2 روز پہلے جو بارش ہوئی تھی، کراچی کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا تھا، مختلف شاہراہوں کا انہوں نے دورہ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ ہم نے بہت بہترین انتظامات کیے ہیں اور اس دفعہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا عوام کو، چونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، گزشتہ سال ہم دیکھ چکے ہیں کہ بدترین انتظامات کیے گئے تھے، بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور اس بارش کے نتیجے میں جو انتظامات کیے گئے تھے ان کی قلعی کھول کے رکھ دی تھی، اور مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہوا تھا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آج جو ابھی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی پانی جمع ہوا ہے۔ کراچی میں صدر اور شارع فیصل پر بارش کے بعد پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی سست ہے۔ سمجھ نمائندے سنجے سادوانی وہیں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ بالکل کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح صدر شارع فیصل میں بھی ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چند منٹ پہلے یہاں پر بارش جو ہے وہ انتہائی تیز برسی تھی، اور تیز بارش برسنے کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو یہ فوارہ چوک کے اطراف چاروں طرف جو ہے وہ گاڑیوں کی روانی میں متاثر ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر پانی جمع ہے۔ اس طرح شارع فیصل پر شدید ہوا کے ساتھ بارش ہوئی تھی، اور لوگ وہاں پر جو ہے سائٹ پر کھڑے ہو گئے تھے، تو بارش کا سلسلہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وقفے سے جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کراچی واپسی پہنچ گئے، انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بارش کی صورتحال پر اجلاس کیا ہے، متعلقہ عملے کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ چاق و چوبند رہیں اور کوشش کریں کہ بارش کی جہاں پر نکاسی آب کا مسئلہ ہے وہ جلد سے جلد نکاسی ممکن بنائیں۔ تمام ڈپٹی کمشنر، پولیس کے ایس ایس پیز اور اس سمیت دیگر جو متعلقہ افسران ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں، انہیں عید کے دوران بھی اپنے دفاتر میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ شہریوں کو بارش کے دوران جو مشکلات کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے۔ جی، تو کراچی کے مختلف علاقوں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہاں کہاں کن مسائل کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مختلف علاقوں میں اس وقت ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ موسلا دھار بارش کا سلسلہ کراچی میں شروع ہو چکا ہے، اور آئی ایچ چندریگا روڈ، صدر اور اطراف میں تیز بارش ہوئی ہے۔ شارع فیصل، کلفٹن ڈیفنس اور یہاں پر بھی اطراف میں بارش ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے نمائندگان مختلف علاقوں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ بارش کا سلسلہ جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بارش کتنے روز اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے ہیں۔ فیصل آباد میں صرف 29 ملی میٹر بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا۔ دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ کولو میں رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں۔ فیصل آباد میں ساون کی جھڑی لگ گئی۔ 29 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا، سڑکیں تالاب بن گئی، گاڑیاں بند ہو گئی۔ ملت روڈ، اقبال اسٹیڈیم، حجویری ٹاؤن، راج باغ روڈ ڈوب گئے۔ حافظ آباد میں بادل ایسے برسے کہ سڑکیں اور گلیاں ندی نالے بن گئے۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی تھانہ صدر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ دوسری جانب دریائے چناب پر سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حکام نے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔ ادھر جنوبی وزیرستان میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ گوملزام ڈیم نہر وارن کے مقام پر ٹوٹ گئی، درجنوں مکانات منہدم ہو گئے۔ سیلابی ریلا ٹانک میں داخل ہو گیا، جس سے ٹانک کا پشاور سمیت درجنوں دیہات سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوہلو میں موسلا دھار بارش سے تحصیل ماون کی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، جس سے کوہلو کا کوئٹہ اور دیگر شہروں سے زمینی رابطہ ٹوٹ گیا۔ اہم خبر، وزارت خارجہ نے کوہستان بس حادثے میں 9 چینی باشندوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی ورکرز کو لے جانے والی بس تکنیکی خرابی کے باعث کھائی میں جا گری تھی۔ بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔
خالد عظیم صاحب بتائیے ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کیا بتانا ہے اس معاملے سے متعلق؟ جی جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بس جو ہے وہ اس میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں بس جو ہے وہ کھائی میں جا گری اور اس میں 9 چینی باشندے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 پاکستانی جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حادثے کی مزید تحقیقات جو ہے وہ بھی جاری ہے اور جو زخمی ہیں اس میں ان کی مکمل طور پہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا چینی سفارت خانے کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور ہم ان کو اس معاملے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ چینی باشندے اور چین جو ہے اس کی پاکستان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے اور پاکستان اس کے حوالے سے مکمل طور پہ کاشسلی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات انہوں نے تعزیت بھی کی ہے پاکستان کے عوام کی جانب سے بھی اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی جو متاثرہ جو متوفی ہیں ان کے خاندانوں سے اور زخمی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ معاملے کی مکمل تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ خالد عظیم صاحب۔ ایک اور بڑی اہم پیش رفت کے رنگ روڈ اسکینڈل میں سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اہم شواہد ملنے پر کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو گرفتار کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے محسن بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، کیا بتایا اینٹی کرپشن والوں نے، کیا کردار رہا ہے اس کرپشن میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کا؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے بعد اینٹی کرپشن جو ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ کی انکوائری کر رہا تھا، تو آج جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے ان کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جو اس وقت کے کمشنر راولپنڈی تھے ان کے حوالے سے کچھ اہم شواہد ملے ہیں اور اسی وجہ سے کیپٹن ریٹائرڈ محمود کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس بھی ایک اہم پریس کانفرنس راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے ہی کرنے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور جن شواہد کی بنیاد پر سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود کی گرفتاری عمل میں لائی ہے وہ میڈیا سے شیئر کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ راولہ کوٹ میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ اور اس سے مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑے شرم کا مقام ہے کہ آج تمہیں اپنی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ تم عوام کی چوائس نہیں ہو، تم سلیکٹرز کی چوائس ہو۔ تم نے تو خود بتا دیا کہ تم الیکشن چوری کر کے آئے ہو، تم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، لیکن تم نے یہ بات کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے۔ تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ تم چوائس کیوں ہو اور نواز شریف 2018 میں چوائس کیوں نہیں تھا۔ اگر آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں بتا دیتی ہوں، تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لڈو کی طرح گھومتے ہو۔ اور نواز شریف وہ شیر ہیں جس پر جب زیادتی ہوئی، جب اس پر مقدمات بنائے گئے اور کہا استعفیٰ دے دو، تو اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، اوور مائی ڈیڈ باڈی، تم جتنی بھی سازشیں کر لو، نواز شریف عوام کے ووٹ سے آیا ہے، استعفیٰ نہیں دے گا۔
تم چوائس اس لیے ہو کہ 73 سال میں پہلی مرتبہ تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ پین کے ایک دستخط سے اس نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ سے کاٹ دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوتا تو بھارت کو اتنی جرأت ہوتی؟ کشمیریوں آج ہاتھ اٹھا کے بتا دو. چوائس اس لیے ہو کہ تم ہر بات پر جھک جاتے ہو, ہر بات پر ڈر جاتے ہو, ہر بات پر سر جھکا لیتے ہو. اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب عوام کے حق کی بات آتی ہے تو نواز شریف جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیتا ہے. ایک دفعہ نہ تو جما سے جاؤ نہ مڑ کے تو کاکا میرا نارے دوبارہ رنگ سچنے بھی سچنے نیاز دار لچنے بھی بچنے. تم چوائس اس لیے ہو کہ تم عوام کی ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے روند کے آتے ہو, ووٹ چوری کر کے آتے ہو. اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے نکال دو, جیل میں ڈال دو, بیوی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے, ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے, بیوی کو مل نہیں سکے. لیکن جب عوام کے حق کے حکمرانی کی بات آئے گی, ان کے ووٹ کی عزت کی بات آئے گی, نواز شریف کرسی کی قربانی تو دے گا لیکن عوام کے ووٹ کی پرچی کو روکنے کی اجازت نہیں دے گا. اور ہجیرے والوں تم لوگ بھی سنتے آئے ہوگے نا کہ عمران خان سنتے سنتے کان پک گئے. میری 22 سال کی جدوجہد, میری 22 سال کی جدوجہد, تمہاری 22 سال کی جدوجہد کا اختتام اس پر ہوا کہ تم نے اپنے ماتھے پر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہونے کا دھبا لگوا لیا. تم نے اپنے جرائم میں کشمیر فروشی کا اضافہ کر دیا. بدنامی اور رسوائی کے یہ داغ عمران خان, اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ خسارے کا سودا ہے. نواز شریف کہتا تھا نا, نواز شریف کہا کرتا تھا نا, آج میرے ساتھ پڑھنا, اے طائر لاہوتی, میرے ساتھ پڑھو, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی, اس کرسی سے موت اچھی, اس وزارت عظمیٰ سے موت اچھی جس
جس میں عمران خان آج تم 22 سال کی جدوجہد کے بعد سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے. تقدیر ہے یہ بتاؤ، لوگ عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد کو یاد رکھیں گے یا عمران خان کو اس حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھا جو اشاروں پر ناچتا تھا؟ کس سے یاد رکھا جائے گا ذرا بتانا. کٹ پتلی سے یاد رہے گا عمران خان. یہ گھاٹے کا سودا کیا تم نے، گھاٹے کا سودا کیا تم نے. اور میں بتاؤں، اور آج یہ سودا کر کے بھی تم تو یہ کہنے کے بھی قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جہاں تمہارا نام استعمال کیا جاتا ہے، جہاں تمہارا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں تم پر الزام لگا دیا جاتا ہے، تم تو سر اٹھا کر قوم کو یہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہو کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ اس سے تمہارے راز ان کے پاس ہیں، ان کے راز تمہارے پاس ہیں، اور اس سے دونوں کی سازش بے نقاب ہوتی ہے. تمہیں نواز شریف جیسی جرت رکھنا، نواز شریف جیسی استقامت رکھنا، نواز شریف کی طرح ڈٹ جانا، نواز شریف کی طرح برہان وانی کے لیے سلامتی کونسل میں شیر کی طرح سٹینڈ لینا. تم نے 22 سال کی جدوجہد کو ایک کرسی کی خاطر تم نے 22 سال کی جدوجہد کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیاستدان یا جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے ہوتے ہیں. اور آج دیکھ لو، جس کے خلاف تم پچھلے 7-8 سال سے مسلسل سازشیں کرنے میں مصروف ہو، جس کے خلاف تم مسلسل فاؤل پلے کرنے میں مصروف ہو، وہی نواز شریف آج مجبوری میں لندن میں بیٹھا ہے. لیکن ایک کے بعد ایک الیکشن میں اس نے تمہیں دن میں تارے دکھائے. تمہاری حکومتوں کے باوجود، تمہاری ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، تمہاری سازشوں کے باوجود نواز شریف لندن میں بیٹھ کر تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مارتا ہے. آج دشمن کا تختا الٹ جائے گا. کٹ پتلی وزیر اعظم تم ہو، 3 سال سے کٹ پتلی وزیر اعظم تم ہو، لیکن کشمیر کے چپے چپے پر ایک ہی نعرہ لگتا ہے، وزیر اعظم نواز شریف. تو یہ جان لو، سازشوں سے حاصل کیا گیا اقتدار نہیں ہوتا. شرمندگی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اور ایک اور بات، تم اتنے بزدل ہو، تم اتنے جھک گئے ہو کہ تم خود بھی چپ ہو، بول نہیں سکتے. اور کشمیر کو جب بھارت کی جھولی میں پھینک آئے
تو قوم کو کیا درس دیتے ہو کہ جس طرح میں نے خاموشی اختیار کر لی قوم بھی خاموشی اختیار کر لی. اتنے بزدل ہو کہ قوم کو کہتے ہو کہ گناہ میرا ہے، سوگ کشمیری عوام منائے. کیوں منائے سوگ؟ اور نواز شریف کیا سبق دیتا ہے؟ نواز شریف یہ سبق دیتا ہے بہادر ہے نا، بکا ہوا نہیں ہے، جھکا ہوا نہیں ہے، عوام کی طاقت پر اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے. نواز شریف کہتا ہے ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، ڈٹ جاؤ، ظالم سے ٹکرائیں گے. اب کشمیریوں، میرے بھائیوں، جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. ایک اور بات بتاؤں، یہ میری اطلاع ہے، میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں، اطلاع دینے نہیں آئی. میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ عمران خان کشمیر میں اپنی حکومت اس لیے لانا چاہتا ہے، کشمیر میں اپنا بندہ اس لیے لانا چاہتا ہے بطور وزیر اعظم، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو صوبہ بنا دے. تو آپ کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، آج ہجیرہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان راولا کوٹ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کشمیر آنے کی زحمت نہ کرے، کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. سندھ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد سندھ حکومت نے پہلی سے 8ویں جماعت تک کے سکولز جمعے سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں انڈور ڈائننگ بھی کل رات سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تفریحی پارکس، واٹر پارکس، سی ویو، ہاکس بے اور کینجر جھیل سمیت دیگر تفریحی مقامات جمعے سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سنیما، انڈور جیمز اور انڈور کھیل بھی ایک بار پھر بند کر دیے جائیں گے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے ٹویٹ کیا ہے کہ کورونا کے مثبت کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. شہریوں نے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا. علی امین گنڈاپور کے بھٹو سے متعلق بیان پر سینٹ میں ہنگامہ آرائی. جیالے سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر سے معافی مانگنے کا مطالبہ. اپوزیشن نے قائد ایوان شہزاد وسیم کی تقریر کے دوران شور شرابہ کیا. اسلام آباد سے عابد علی کی رپورٹ. بھٹو ہے کہ جب سمجھ گیا کہ اکثریت نہیں رہ سکتا تو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم، ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. پیپلز پارٹی کے بانی قائد کے خلاف بیان پر ایوان بالا میں طوفان. جیالے اراکین سیخ پا. وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف سخت احتجاج. پی پی رکن رضا ربانی، شیری رحمان اور مولا بخش چانڈیوں کی جوشیلی تقریریں. علی امین گنڈاپور کو بد زبان وزیر قرار دے دیا. اس بد زبان حکومت کا ایک بد زبان وزیر ہے جس نے جو کل بھٹو صاحب کے خلاف بولا ہے. شرم آنی چاہیے اس کو. اور یہ نئی راہ کھول رہے ہیں اضطراب کی، تصادم کی. بھٹو اب آپ خاموش ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں. علی خان بیٹھ جائیں، آپ کا آواز کل نہیں ہے. اپوزیشن ارکان نے قائد ایوان شہزاد وسیم کو بھی بات کرنے سے روک دیا. پہلے نشستوں پر پھر ان کے گرد جمع ہو کر نعرے بازی کی. میں اگر اکیلا بھی اس ہاؤس میں کھڑا ہوں گا تو میں ان کے ساتھ ان کے پریشر میں آنے والا نہیں. اس دوران چیئرمین سینٹ اراکین کو ہاؤس کے رول یاد دلاتے رہے. صادق سنجرانی کی درخواست پر اپوزیشن ارکان واپس نشستوں پر آ گئے. چیئرمین سینٹ نے اراکین کو وارننگ دی کہ آئندہ کوئی ڈائس کی جانب آیا تو برداشت نہیں کروں گا. اپنے بھی علی امین گنڈاپور کے بیان کی مذمت کرنے لگے. پی ٹی آئی کے راجہ ریاض کہتے ہیں کہ زندہ لیڈرز کو جو مرضی کہنا ہے کہیں، لیکن شہیدوں کا احترام کریں. الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو محسن پاکستان ہے.
اور اس نے اس ملک کو ایٹم بم کا بہت سے تحفے دیے، لیکن ایک ایسا تحفہ دیا جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں عزت سے جی لے رہے ہیں، عزت کی سانسیں لے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں مذمت کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو، شہید کو غدار کہنے پر، اور میں وفاقی وزیر جو ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو زندہ لیڈر ہیں انہیں چاہے جو مرضی کہیں، لیکن جو شہید ہو چکا ہے اور جس نے شہادت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جس نے شہادت حاصل کی، اسے خراج تحسین پیش کر۔ میں شدید الیکٹرانک ووٹنگ سے دھاندلی ختم ہو جائے گی، اپوزیشن ہار کر بھی مانے گی کہ الیکشن شفاف ہوئے، وزیر اعظم جلد کمپیوٹرائزڈ سسٹم لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کاغذی سسٹم میں کبھی فائل گم ہو جاتی ہے، کبھی لینڈ ریکارڈ جل جاتا ہے۔ اگست تک اسلام آباد کا تمام لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا۔ آج سے 20 سال پہلے ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور ان ہاؤس ڈیولپ کیا، تو سارا شوکت خانم پیپر لیس بن گیا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ کسی قسم کی کرپشن ہی ختم ہو گئی۔ یہی اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ میں کہ ای گورننس پوری اپنی لے کے آئیں۔ یہ جو ایک سارا پروسیس ہے پیپر پوشنگ کا، جس میں فائل گم ہو جاتی ہے، پھر فائلوں کو آگ بھی لگ جاتی ہے، آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہ لینڈ ریکارڈز کو آگ لگ جاتی ہے۔ عدالت میں آدھے کیسز زمینوں کے ہوتے ہیں، قبضہ گروپ بھی اس لیے بنا ہے کیونکہ زمینوں کے کیسز سالو نہیں ہوتے۔ سارا لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے اگست تک اسلام آباد جو مین شہر ہے ان کے لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ای وی ایم مشینز کا وہ سارا ای وی ایم مشینز وہ کام کریں گی جو ایلیمنیٹ کر دیں گی جدھر ساری دھاندلی ہوتی ہے۔ جیسے الیکشن ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا۔ ہم اپنے الیکشنز بھی پاکستان میں ایسے کروائیں گے کہ جو اپوزیشن ہے اگر وہ ہارے گی وہ مان جائے گی کہ ان کو فیئر طریقے سے ہرایا گیا۔